हमने जो कहा वो कहा है, तो हम बदलने वाले आदमी थोड़े हैं। ये है कि ये लोग कहते हैं कि नमाज से होने की बात ना करो। हमने कहा जब बात करने के लिए आए थे अमीर साहब के घर में जी, उसमें एक हमारे जिले के वो एक जिम्मेदार हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि हदीस को रखो अलग, इससे बात नहीं करेंगे हम कोई। तो हमने उनको जाना उनकी बात पकड़ ली, हमने कहा कैसे तुमने कह दिया कुरान हदीस को अलग रखो जी। मेरा वो जो मौलाना थे वो भी उनकी तावील करने लगे, सफाई देने लगे, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। बहुत देर बाद हमें घंटों सारी बातों की हमने सफाई दी। उस आखिर में उन्होंने जो दिल की बात थी वो कही थी। तो साल लगा, आलिम हमारे जिले के हैं दोनों जी। उन्होंने कहा कि 2 रकात नमाज से होने के बाद न करो बस। अच्छा, ये ना कहो कि 2 रकात नमाज से मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इस पर हम लोग खुद नहीं हैं। हाँ, ये बात कही उन्होंने, इस पर हम लोग खुद नहीं है, तो ये ना कहो कि 2 रकात नमाज से काम बन जाएगा। तो दावत तो खुद के लिए है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, कि कल में नमाज की दावत ही है जी। और फिर देखो उन्होंने कहा कि देखो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर नमाज से हो जाता जी, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु फिट रहे थे मक्के में, तो नमाज से मसला क्यों नहीं हल कर लिया? हमने कहा उस वक्त तक नमाज मिली ही नहीं थी। मक्की जिंदगी में नमाज मिलने के बाद मदीने में किसी सहाबी को किसी ने पीटा हो रहा, दिखलाओ को तारीख में, दिखलाओ। किसी की औकात नहीं है कि साहबा पर कोई आंख उठा देता। फिर तो साहबा किसरा के दरबार में अकेले रुबई बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुग़ीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन गए, जो ललकार कर बात की कि उनके होश ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि अब तो हथियार मिल गया नमाज का। जी। अच्छा, एक बात और समझ में आई यहाँ, ये जितनी हम तबलीगी अमर बिल मारूफ नही बिल मुनकर सुनते हैं किताबों में, ये भी नमाज से जो ले पाए, नमाज से जिसकी नमाज बुराइयों से उसको रोक दे और जिसके मसले हल हो, ये भी वो चला सकेगा और की नहीं चलेगी। सही, ये बात सही है जी। जो ये कहते हैं कि शायद से हर एक उम्मती पर दावत फर्ज, हम कहते हैं 1400 बरस में जी, किस आलिम ने, किस इमाम ने ये बात कही है कि इससे मतलब जो है एक एक मुसलमान पर दावत देना फर्ज, लाओ दिखलाओ जी, लाओ उसकी तहरीर दिखलाओ, मानेंगे? किसी साहबी ने कही हो ये बात? और उसके अलावा अगर तुम कह रहे हो हमारे ऊपर दावत फर्ज है, तो अगर दावत फर्ज है, पहुंचाना तुम्हारे तक पहुंचाना फर्ज है, तो किसको पहुंचाना फर्ज है जी? भाई मुसलमान तक तुम बात पहुंचा रहे हो जी, और गैर मुस्लिम में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं है जी, तो बगैर कल में नमाज की आते हैं, इसकी तुमको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिर पहुंचाओ, फिर पूरी उम्मत तक पहुंचाओ जी। अगर पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है जी, तो जो लोग बिल्कुल, तो पूरी उम्मत में तो ये भी है नहीं, जो कलमा बिल्कुल नहीं जानते, नमाज जो जिनके पास ईमान नहीं है, तो उनको पहले पहुंचाओ भाई। अगर आग लगी हुई है तो जिनके मकान जल रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले जो हैं उन पर पानी डालेंगे, या जिनके जो मकान में अपने ठीक से रह रहे उन पर पानी डालेंगे? ये इस पे ये कहते हैं कि पहले हम तो ठीक हो जाए। तो तुमने ये बात कहाँ गई हम ठीक होने के लिए? तुम तो कह रहे हो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं ना। हाँ, जिम्मेदारी वो पूरी करेगा जो खुद ठीक हो। हाँ यहाँ भी फंस गए यार। मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब ने बातें कही नहीं जी, और इन आयतों को पढ़कर समझाया नहीं, बल्कि फरमाते थे कलमा और नमाज सीखने की मेहनत है जी। ये है वो जो समझाते थे मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब, वैसे बने हुए थे। असल में ये इस धोखे में आ गए कि जो कुछ वो करते थे वही तुम भी कर रहे हो। ये भी धोखा है। इनको ये पता नहीं कि वो विलायत के दर्जे पर थे। हाँ, ये है बात। और अगर कहते हो कि तरीक़ेकार सुन्नत है, हाँ ऐन सुन्नत है, तो जो सुन्नत उसको कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मदावमत की हो या सहाबा ने मदावमत की हो। हाँ, तो सहाबा के जमाने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में इस तरीके पर काम हुआ हो। ये मस्जिद नबी में 2 अगस्त होते हों जी जी, मस्जिद नबी में रोजाना ईशा के बाद मशरा होता हो, मस्जिद नबी में 3-3 दिन की जमातें हर महीने के हिसाब से सबके हफ्ते तय हों, सहाबा के जाते हों जी, और साल का चिल्ला हर साहबी और लगाते हो 4-4 महीने
ہاں یہ تو ہے، ملتا ہوگا، کہیں کہیں مل جائے گا کہ گئے 40 دن بھی لگا کے آئے، 2 مہینے بھی لگے، 3 مہینے بھی لگے، سال بھی لگا، زندگی بھی لگ گئی. ہاں لیکن اس طریقے پر طریقہ کار یہ تھوڑا تھا. جی جی، وہ تو ایمان سیکھنے کے ولایت کے درجہ حاصل کرنے میں ان کو کتنا بھی ٹائم لگا. اس کے لیے 4 مہینہ قید نہیں، 6 سال قید نہیں، 3 دن قید نہیں. اور جو کہتے ہیں نبیوں والا کام، تو نبیوں کا کام کلمہ سمجھانا کام نبیوں کا ہے، گشت کرنا خالی نہیں. گشت میں کلمہ نہیں سمجھایا تو نبیوں کا کام کہاں بچا رہے. جی نبیوں کا کام کلمہ سمجھانا ہے، یہ ہے بات. اور پھر جب کلمہ بن جائے گا، ایمان بن جائے گا، تو عمل سکھلانا ہے جو اللہ کے لے کر آئے ہیں. جی ہاں یہ ہے بات. اور اگر کام سمجھنا ہو تو جو مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب کی باتیں ہیں ان کو پڑھ کر سمجھنا چاہیے. جی اور بالکل سادہ سی بات ہے کہ کلمہ نماز سیکھنے کی محنت تھی. جی ہر مسلمان ایسا بن جاوے، اپنی زندگی ایسی بنا لے. جی اور جو بھائی موٹی سی بات ہے، جی جو سیکھے گا جو چیز وہی تو دوسروں کو سکھلا پائے گا. اگر تیرنا آپ نے سیکھا تب تو پانی میں لے جا کر دوسروں کو تیرنا سکھلا پائیں گے. ہاں نہیں تو ڈبو دیں گے. تو اگر آپ نے نماز سے لینا سیکھا تب تو نماز سے لینے والے راستے پر ڈال پائیں گے. جی جی تو مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب نے جو کام شروع کیا تھا، خالی نماز پڑھانے والا کام نہیں تھا، نماز سے کامیابی لینے کی محنت تھی. لینے کی اس لیے سب سے کہتے تھے نکلو سب لوگ محنت کرو، چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی. جی نماز سے لینے والے بن جاؤ. جی بس یہ ہے کامیابی کا راستہ. ہاں کہ ہمارے پاس تعویذ لینے نہ ہو، جھاڑ پھونک کرانے نہ ہو، تم خود ایسے بنو. اور کسی کا رد نہیں کیا مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بھی سمجھو پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہی طریقہ محنت صرف جو ہے ہدایت کے لیے ہے، اور یہی طریقہ سنت ہے، اور یہی طریقہ ہے جو اس سے انسان کی زندگی میں دین آ سکتا ہے. یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کبھی. ہاں خانقاہ والوں کی بھی محنت سمجھائی انہوں نے کہ ایک راستہ یہ ہے، اور اولیاء جو جنگلوں میں چلے گئے اس کو بھی کہا کہ ایک راستہ وہ ہے. اور نظام کبھی نہیں سمجھاتے تھے. مولانا یوسف صاحب کے سارے بیان سن لو، کبھی نظام نہیں سمجھایا ہے. انہوں نے جمعیت کی بھی مخالفت کی ہے، ملی کونسل کی بھی، اور مدارس اللہ سے ہونا سمجھاتے تھے مولانا یوسف صاحب علیہ. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ایسا ایمان سیکھنے کے لیے تم جماعت میں جاؤ. جی یہ ہے بات. اور جو انتقال سے 1 ہفتہ پہلے گوجر والوں میں جو بیان کیا تھا حضرت نے، جی گجرا والا ہے. ہاں گجرا والوں میں تشکیل کی تھی 3 دن کے لیے. کہا تھا کہ ہمارے ساتھ لاہور چلو، 3 دن تک ہماری باتیں سننا. جی پھر جس کے جتنی سمجھ میں آ جائے گی اتنے دن کے لیے چلے جانا. جی جی اب ہماری باتیں سنو پہلے ایمان کی جو ہم بتلا رہے ہیں، یہ تمہاری سمجھ میں آ جائے پھر نکل جاؤ تم. جی ہاں مسجد کہاں لے گی کچھ. جی تو ایمان سمجھانے میں، کلمہ سمجھانے میں، اللہ سے ہونا سمجھانے میں پوری قوت لگا دیتے تھے. آخر میں کہہ دیتے تھے کہ اب ایسا بننے کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہیں. جی تو اور پھر جب نکلنے والے جب تیار ہوتے تھے ان کی جماعتیں بناتے تھے. اب پھر سمجھاتے تھے کہ کیا سمجھانا ہے. اس میں بھی وہی 4 باتیں سمجھاتے تھے، 4 طرح کے جو گشت کرنے ہیں. موٹر باہر پانی آئے گا. جی اب جا کر ہر ایک سے انفرادی، اجتماعی، تعلیمی گشت میں، خصوصی گشت میں، تشکیلی گشت میں ہر ایک سے کلمہ سمجھانا، اسی عنوان پر سب کو نکالنا ہے. جی گشت کے آداب جو بتلائے حضرت نے، تو اس میں یہ بات فرمائی کہ پہلا جملہ ہے کہ ملک کو مال کے کتوں کو یقین اپنے دل کے اندر سے نکالنے کے لیے جا رہے ہو. جی ہاں یہ تو آ جائے گا پانی میں. جی یہ اصل بات ہے. یہ اصل بات ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ اصل میں یہ ساری جو حدیثیں ہیں یہ ہے تو اپنی جگہ صحیح، لیکن ان سے نفع کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے اصل. خالی سنا رہے ہیں. ہاں تو یہ تو ایک پروگرام ہوا، ایک سننا سنانا، وہی زنا ہوا، کانوں کا زنا. ہاں اور زبان کا بھی زنا ہے بولنا جب دل میں نہیں. بھائی مثال کے طور پر اگر آپ ابھی سفر میں جا رہے ہو، جی یا گھر میں بیٹھے ہو، آپ مہمان آ گیا ہے، جی اور 2-4 آدمی آپ کے خاص پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی اب اور زیادہ مہمان آ گئے. جی اب باہر سے آپ کو کچھ منگوانا ہے، اور جو پہلے سے بیٹھے تھے وہ آپ کے گاؤں، آپ کے محلے کے ساتھی ہیں.
جی اور زیادہ مہمان آ گئے, زیادہ سامان منگوانا ہے, اس وقت آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں جی, تو آپ کو سامان لانے کے لیے ناشتے کا بھیجنا ہے بازار, تو آپ کس کو بھیجو گے؟ جس کے پاس پیسے ہوں گے. آپ کہو گے بھائی بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس پیسے ہیں؟ ہاں اس کو بھیجیں گے. جو کہے گا ہاں قاری صاحب ہمارے پاس 2000 روپے, بتائیے کیا منگوانا بتائیے. آپ اس کو کہو گے یہ جھولا لے لو, فلاں فلاں سامان جاؤ لے آؤ. جو کہے گا پیسے نہیں ہیں, معلوم اس کو سب ہے کون کون سامان کہاں ملتا ہے, جی, لیکن پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں بھیجو گے. یہ ہے بات. ہاں معلوم, جس کے پاس پیسے اگر اس کو معلوم نہیں تو آپ کہو گے اس کو ساتھ میں لیتے جاؤ, یہ بتلا دے گا. لیکن کام اسی سے بنے گا جس کے پاس پیسے ہیں. ہاں جس کی جیب گرم ہے. تو آپ یہ سمجھو جس کے پاس ایمان ہوگا کام اسی کا بنے گا نماز سے. یہ اصل ہے. تو یہ غیر اللہ کی شکلوں سے نکلنا اصل ہے, اس کے لیے نکالا جاتا تھا. بس یہ محنت یہ تھی کہ یہ اب سمجھ میں آئی بات کہ ولی تو چند بن رہے ہیں. حضرت نے سوچا کہ یار کچھ زیادہ سے ہی بن جائیں تو ملکوں کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ نیت کی تھی. یہ بتایا بیان میں اپنے مولانا یوسف صاحب نے تفصیل ساری باتیں بتائی. ایک بیان میں بتایا مٹھی بھر ایسے ہو جائیں, ایک بیان میں کہا 100 یا 313, ایک بیان میں کہا 313. ابھی ہمارے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی مہاراشٹر کا, وہ کہہ رہے تھے ہمارے علاقے میں ایک مفتی صاحب ہیں, تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان کیا تھا, جب یہ بات کہی تھی کہ 313 اگر ایسے ہو جائیں تو ساری امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو وہ بیان ان کے پاس لکھا ہوا رکھا ہے ہاتھ کا. تو کہہ رہا تھا کسی دن جائیں گے ان سے ملنے کے لیے, بیان لے گئے ہم. بیان کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں. لگ جاؤ اللہ. بھائی ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں, استنجا کرنے کی جو سنت ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے, میزائل سے زیادہ طاقتور ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجا کرنے کی سنت اتنی طاقتور ہے تو نماز کی سنت کتنی طاقتور ہوگی, اندازہ لگاؤ. بہت بڑی طاقتور ہے. کاہے نہیں کام بننا ہے. جی یہ ہے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سے کام نہ بنے. مگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر کے آدمی چل رہا, کہہ رہا کہ خالی اس سے کیسے کام بن جائے گا. ہاں یہ ہے بات. اور دیکھو بات یہ ہے, آپ کتابوں میں جو پڑھو, اللہ والے بزرگان دین جو بنے ہیں, چور ڈاکو بدماش جواری شرابی بہت جلدی بن گئے ہیں, کیونکہ وہ ٹھان لیتے تھے کہ نہیں کامیابی اللہ سے اسی راستے سے لینا ہے. وہ جیسے ادھر ہوتے تھے ایسے ادھر ہو جاتے. جیسے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے, گو پال رکھی تھی, دیوار پہ چپکائی تھی, رستے سے چڑھ رہے تھے, ایک اللہ کا ولی قرآن پڑھ رہا تھا تہجد میں, اس آیت پہ پہنچا علم جان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت ابھی نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں. وہ واپس آ گئے نیچے اترتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ ہاں آ گیا, ہاں آ گیا, ہاں آ گیا, اور توبہ کر لی, اللہ کے راستے میں لگ گئے محنت میں, تو اللہ کے ولی بن گئے. کتنے بڑے ولی بنے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سپاہی تھے, شراب پیتے تھے, کتنے بڑے ولی بنے ہیں. ابھی مجمع رحمۃ اللہ علیہ سود پر کاروبار کرتے تھے, 10 دن میں نماز پر لے لیا, اور سب اپنی اصلی رقم سود والی رقم سب معاف کر دی تھی. ٹھان لیا تھا کہ نمازی سے لیں گے, 10 دن میں لے کر دکھلایا. ہم لوگ یہ نہیں لے پاتے ہیں کہ ہم لوگ شک میں پڑتے ہیں, شک میں. اور ہم لوگ سبب کا راستہ چور کا دیکھ لیتے ہیں, یہ تو اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی کر سکتے ہو, تو ہم لوگ سوچتے چلو اچھا محنت کرتے رہے نماز پر, اگر مل گئے تو مل گئے, نہیں تو وہ راستہ تو ہے ہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل کے راستے پر پوری زندگی شک کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور اس کا یقین ناقص رکھتے ہیں کہ چلو اس پر مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ تو ہے ہی ہے. اور وہ جو زمین ہے وہ دکان ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو اب اس میں ہم خدا کی ذات و صفات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل سے ہونے کا پورا یقین لے کر نہیں چل رہے, اس لیے کامیابی نہیں مل پاتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی آپ بچے کو بھیجو کہ جاؤ 5 روپے دو کہ جاؤ 5 روپے کا فلاں سامان لے آؤ, چاک پتی لے آؤ 5 روپے لے ایک پیکٹ, اور وہ بیچ میں 1 روپیہ خرچہ 50 پیسے کی ٹافی لے گئے کہ چلو ہو سکتا ہے مل جائے 4.5 کی. تو اب ملتی 5 روپے کی, 50 پیسے کم لے کر گیا تو پورے شہر گھومتا رہے گا, نہیں ملے گی, نہیں پھنس گیا. اور پھر آپ کل بھیجو دوسرے دن کی جاؤ 1 پیکٹ دودھ لے آؤ 30 روپے دے کر, پھر 1 روپیہ بیچ میں خرچہ کر لے کے ہو سکتا ہے 29 کی مل جائے. نہیں ملے گا تو دوسری دکان پر لے لیں گے, کھلا لے لیں گے, تو وہ گھوم کر پھر آ جائے گا, پھر نہیں ملے گا اس کو.
تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو بتائے رہے کہ کامل یقین کے ساتھ فائدہ ہوگا، اور آپ بیچ میں دوسری چیز کے یقین لے آتے ہیں ہم لوگ۔ جنید بغدادی کا بھی واقعہ ایسا ہی بتایا، وہ چلے جا رہے تھے، ان کے مریدین ساتھ تھے، راستے میں ایک چور کو سزا دی جا رہی تھی، کوئی ڈاکو تھا تو وہ پھانسی پہ لٹکا ہوا تھا، تو انہوں نے بھاگ کے مریدے سے نکل کے سفر سے ایک دم، اور وہ بھاگ کر کے اس کے پاؤں چوم لیے، تو پھر پاؤں چوم کے آ گئے، پھر سفر کے لیے چل دیے، پیدل چل رہے تھے، تو مریدوں کی ہمت نہیں پڑی پوچھنے کی کیا بات ہے، تو بعض مرید ایسا ہوتا ہے اس نے پوچھ ہی لیا کہ جی حضرت یہ کیا کیا آپ نے، کیا آپ نے اس کے پاؤں چومے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس کے پاؤں نہیں چوم رہا، میں اس کے عزم مصمم کو چوم رہا تھا، کہ اتنا پختہ ارادہ کہ اس نے ادھر جان دے دی اس کام میں، کہ کاش یہ ادھر ہوتا تو اس کا مقام کہاں ہوتا، تو ہم اس کے پیروں کی خاک ہوتے، یہ بتایا۔ تو ایسے ہی لوگوں سے کام لیا اللہ نے، یہ بات جاندار بات ہے، یہی سمجھتے ہیں ایمان کو۔ ارے اللہ رسول کی بات میں شک کر رہے ہیں، ہماری جان چلی جائے، آسمان زمین پر آ جائے، زمین آسمان پر چلی جائے، سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاوے، لیکن نبی اور خدا کی بات میں ذرہ برابر فرق ہو نہیں سکتا۔ نہیں بے شک، یہ شک کرے وہ مومن نہیں، جی وہ تو منافق ہے۔ منافق شک کرتے تھے پوری زندگی، چلتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شک کے ساتھ فائدہ ہوا نہیں ہوا، یہ ہے بات۔ اور بعض والوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے معجزے نہیں دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے قدم بڑھا دیا، اللہ نے وہ کر کے دکھلایا جو صحابہ کے ساتھ کیا تھا۔ جی جی، تو آج اللہ کو کیا بدل گئے نعوذ باللہ، نہیں آج تو زیادہ نصرت کا مدد کا وعدہ ہے۔ جی یہ ہے بات، جی یہ ہے بات۔